बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरनामे का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात हो जाए कोरोना की। कोरोना से मुल्क भर में अमवात का सिलसिला थम न सका। पाकिस्तान भर में मजीद 46 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अमवात की मजमूई तादाद 13,476 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,02,536 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,338 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 1,83,815, सिंध में 2,60,959, खैबर पख्तूनख्वा में 75,357, बलूचिस्तान में 19,188, गिलगित बल्तिस्तान में 4,960, इस्लामाबाद में 47,365, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,892 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 94,45,138 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42,499 नए टेस्ट किए गए हैं। अब तक 5,69,296 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,720 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 46 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 13,476 हो गई है। पंजाब में 5,732, सिंध में 4,453, खैबर पख्तूनख्वा में 2,147, इस्लामाबाद में 522, बलूचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 317 मरीज जान से हाथ धो बैठे। हुकूमत पंजाब ने कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर के मुख्तलिफ अजला में दोबारा सख्त पाबंदी नाफिज करते हुए तमाम मार्केटों को शाम 6 बजे बंद करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने ट्वीट में बताया कि सूबे के कुछ शहरों में कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म तशवीशनाक हद तक फैल रही है। इन अजला में तमाम तालीमी इदारे, पार्क, इंडोर शादी हॉल, मज़ार, मेले, खेलों की सरगर्मियों वगैरह पर 15 दिन के लिए पाबंदी होगी। मार्केट शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। स्मार्ट लॉकडाउन SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद के अहकाम दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज करने की भी हिदायत की है। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा। लाहौर के मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मरासला जारी कर दिया। कैंट 5 और दाता गंज बख्श टाउन के 2 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। नेस्टर टाउन 3 और समनाबाद के 4 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। शालीमार टाउन 1, वाघा टाउन के 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। एक बार फिर आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं, कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है। लाहौर के मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मरासला जारी कर दिया है। कैंट 5 और दाता गंज बख्श टाउन के 2 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। नेस्टर टाउन में 3 और समनाबाद के 4 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। शालीमार टाउन 1, वाघा टाउन के 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। उधर दुनिया भर में भी कोरोना से 26,51,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 11,96,00,000 तक जा पहुंची है। अमेरिका में 5,45,000, ब्राजील में 2,75,000, भारत में 1,58,483, मैक्सिको में 1,93,000, रूस में 91,220, फ्रांस में 90,000, बरतानिया में 1,25,343 और सऊदी अरब में 6,556 अमवात हुई हैं। दुनिया भर में भी कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना से 26,51,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 11,96,00,000 तक जा पहुंची है। अमेरिका में 5,45,000, ब्राजील में 2,75,000, भारत में 1,58,483, मैक्सिको में 1,93,000, रूस में 91,220, फ्रांस में 90,000, बरतानिया में 1,25,343 और सऊदी अरब में 6,556 अमवात हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हुए खबर देंगे सादिक संजरानी की कामयाबी के हवाले से। सादिक संजरानी ने मैदान मार लिया, चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए, 48 वोट हासिल किए। PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी 42 वोट हासिल कर सके, 7 वोट मुस्तरद हुए। सादिक संजरानी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है कि मैं खुलूस नियत से
پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، اور جب کبھی مجھے بحیثیت صدر پاکستان کام کرنے کے لیے کہا جائے گا، میں اپنے فرائض کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ چیئرمین سینٹ کا مقابلہ پی ڈی ایم ہار گئی، صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے، 48 ووٹ حاصل کیے۔ اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی 42 ووٹ حاصل کر سکے، 7 ووٹ مسترد ہوئے۔ اراکین نے بیلٹ پیپر پر ہی غلط مہر لگا دی۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 98 سینیٹرز نے اپنا اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد ووٹ کاسٹ کرنے ہی نہیں آئے۔ صادق سنجرانی کی جیت کا اعلان ہوا تو اپوزیشن خصوصاً پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ فاروق ایچ نائک کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا کہ بیلٹ پیپر پر کہیں نہیں لکھا کہ مہر کہاں لگائی جائے، امیدواروں کے نام کے اوپر مہر لگانے سے ووٹ مسترد کرنے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ صادق سنجرانی نے حلف اٹھانے کے بعد ایوان بالا میں چیئرمین کی نشست سنبھالی اور کہا دوبارہ چیئرمین منتخب کرنے پر اپنے تمام اراکین، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان اور خصوصاً پرویز خٹک کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام سینیٹرز کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ہاؤس کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا میدان بھی حکومت نے مار لیا۔ مرزا محمد آفریدی نے 54 ووٹ لیے، پی ڈی ایم کے امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری نے 44 ووٹ لیے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے حلف اٹھانے اور نشست سنبھالنے کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا۔ پولنگ کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے نتائج کا اعلان کیا، جس کے مطابق حکومتی امیدوار مرزا محمد آفریدی نے 54 اور پی ڈی ایم کے امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری نے 44 ووٹ حاصل کیے۔ چیئرمین سینٹ نے مرزا محمد آفریدی سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کا الیکشن چوری ہو چکا۔ یوسف رضا گیلانی جیتنے کے باوجود اپنی کرسی پر نہیں، جب ووٹرز کی نیت ظاہر ہو چکی تو پھر ووٹ ہو چکا۔ ووٹ مسترد کرنے کا طریقہ ناجائز ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ عمران خان کے ساتھ نہیں، پی ڈی ایم کی مشاورت سے عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن عوام کی آنکھوں کے سامنے چوری کیا گیا۔ موجودہ صورتحال میں جمہوریت پسند بہت مایوس ہیں۔ عمران خان کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں چیلنج کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو اس ماحول میں وہاں چیلنج کر رہے ہو تو آپ صرف عمران خان کو نہیں چیلنج کر رہے ہو، آپ ان کے سہولتکاروں کو بھی چیلنج کر رہے ہو۔ انہوں نے صاف صاف دھاندلی آپ کے سامنے کیا، وہ بھی کسی طریقے ہمارے اوپر، یہاں تک کہ وہ جو ویڈیو کیمراز انہوں نے ڈالے تھے، جو سپائی کیمراز 4 انہوں نے ڈالے تھے، وہ بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ اس مذاق کا حصہ نہ بنیں، آپ سچ کے ساتھ تو، آپ انصاف کے ساتھ تو، آپ جانتے ہو کہ کس طریقے سے ہم پہلے دن سے اور خاص طور پہ کس طریقے سے پورا سینٹ الیکشن میں ہر فورم پہ، ہر میدان میں اور ہر طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اور مقابلہ بھی کیا، اور سارے آپ سب کے ایکسپیکٹیشنز کے باوجود ہم جیتے۔ یہ امید کی کرن پاکستان کی جمہوری کارکن کے لیے بہت ضروری تھا۔ امید کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتا۔ ہم نے وہ امید دلوایا اور جیت گئے۔ اب ہم نے انصاف کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارلیمانی نارمز کے لیے، not just because یہ ناانصافی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی کا، اور ہم اس اسپیسیفک کیس کو صرف حل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آگے جا کے ہر ایکشن میں اس قسم کا حرکت نہ ہو، سینیٹرز کو اس طریقے سے ڈس انفرینچائز نہ کیا جائے، ان کا ووٹ at the highest forum of پاکستان وہ مزہ نہ بنے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم عدالت کے پاس بھی جا رہے ہیں، یہ وجہ ہے
کہ ہم آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں. جمہوری جدوجہد میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کامیابی حاصل کریں. اور نیوٹرالٹی کا کامیابی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کامیابی نہیں ہوتا، سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہر پاکستانی کے لیے کامیابی ہوتا. یہ ہمارا ملکی جدوجہد ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم سب سٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ ہم یہ نیوٹرالٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں. طلال چودھری الیکشن کو چوری کیا گیا، سنجرانی کی جیت عارضی ہے. یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پریزائڈنگ افسر غیر جانبدار نہیں تھے. سینٹ سیکریٹری نے شہری رحمان سے کہا تھا امیدوار کے خانے میں کہیں بھی مہر لگا سکتے ہیں. پریزائڈنگ افسر 7 ووٹ مسترد نہیں کر سکتے تھے. مجھے یاد تھا کہ میرے پاس 50 ووٹس کنفرم تھے اور 98 ووٹ میں سے اگر 50 میرے پاس ہیں تو باقی آپ سمجھ جائیں باقی کتنے بچے ہیں. تو جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ نیوٹرل آدمی نہیں تھا اور یہ الیکشن کمیشن کے تحت نہیں تھے، یہ سینٹ کے تحت تھے. اور سینٹ کا ادارہ جو ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نامینیٹ کیا اس شخص کو جو ان کی پارٹی کا تھا. اور اس وقت جب انہوں نے پہلا جو آبجیکشن ہوئی تو انہوں نے وہ ووٹ الگ کر کے رکھ لیا. تو ہم نے شور کیا کہ پہلے اس کو ڈٹرمن کریں، کہتے ابھی کر لیتے ہیں. اور پھر کرتے کرتے 8 ووٹ سائڈ پہ کر دیے. جب 8 پورے ہو گئے تو اب ان کو ہم نے کہا رولنگ دیں کہ یہ جو 8 ہیں اس کا کیا کریں گے. اس نے دیکھا، ایک کو دیکھنے کے بعد کہا اسٹریٹ اوے ریجیکٹڈ، چونکہ اس پہ ڈبل سٹیمپنگ ہے، وی ہیو نو آبجیکشن. مگر جب باقی دیکھا 7 تو پھر دیکھا ان کا کتنے ہیں ان کے پاس، تو میرے پاس تھے 42، تو 7 میں تو 49 ہو جاتے تھے، تو ان کے تھے 48. تو دیٹ واز دا اپسیٹ اینڈ دا ہسٹری واز ان دا میکنگ فار دا PDM. دوسری جانب پریزائڈنگ آفیسر مظفر حسین شاہ کہتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ اپوزیشن کے حامیوں نے 7 ووٹ بدنیتی سے خراب کیے. پریزائڈنگ آفیسر مظفر حسین شاہ نے واضح کیا کہ قانون کے مطابق امیدوار کے سامنے والی جگہ پر ہی مہر لگانی ہوتی ہے. اپوزیشن ہارنے کے بعد اور کیا کہہ سکتی ہے؟ ہم نے سارے دن جو کارروائی کی اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. مظفر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اگر سمجھتی ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں تو عدالتیں کھلی ہیں. صدر مملکت نے مجھے آئین کے تحت لگایا. پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کی شکست تسلیم کرنے سے انکار. پیپلز پارٹی نے فیصلے کو الیکشن ٹرائبونل میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق احسن نائک کہتے ہیں ہم یوسف رضا گیلانی کی شکست کو کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے. بیلٹ پیپر پر اس بات کی نشاندہی یا ہدایات ہی نہیں کی گئی کہ ووٹر کس جگہ مہر لگائے گا. اراکین کی جانب سے امیدوار کے نام کے اوپر مہر لگانے سے ووٹ مسترد نہیں ہوتے. یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے قاسم گیلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کے خلاف جلد الیکشن ٹرائبونل جانے کا پروگرام ترتیب دے دیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کے مطابق قانون کہتا ہے کہ نام کے اوپر لگائے گی ووٹ ٹھیک ہے، ہم یہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ضرور جائیں گے، تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں. ہمیں یقین ہے کسی نے دھوکہ نہیں دیا، ہم 1 ووٹ سے جیتے ہیں. پی ڈی ایم رہنماؤں نے یوسف رضا گیلانی کی اکثریت کو شکست میں بدلنے کا الزام لگا دیا. راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قاہرہ نے احسن اقبال کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے. غیر آئینی طریقے سے یوسف رضا گیلانی کو ہرایا گیا. وزیراعظم عمران خان گزشتہ روز اسمبلی کو تحلیل کرنے کی دھمکی دے چکے تھے. یہ بھی سینٹ چیئرمین کے انتخاب پر اثر انداز ہونے کی کوشش تھی. پی ڈی ایم نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت لیا ہے اور حکومت تمام حربوں کے باوجود، ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود حکومتی امیدوار بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو الیکشن انہوں نے چوری کیا ہے، جس طرح یہ الیکشن چھینا گیا ہے، انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کی توہین کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں
کہ جو چیئرمین آج بٹھایا گیا ہے مصنوعی طریقے کے ساتھ، اقلیت ہونے کے باوجود بٹھایا گیا ہے، اکثریت کی نفی کر کے بٹھایا گیا ہے، ووٹیں جناب یوسف رضا گیلانی کی زیادہ ہیں اور صادق سنجرانی کی کم ہیں، تو صادق سنجرانی صاحب کس انداز سے وہاں جو ہے وہ کرسی پر براجمان ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سیاستدان ہوتے، اگر وہ اس ملک کو جمہوریت دینے والوں میں ان کا شمار ہوتا، اگر وہ جمہوریت سے محبت کرنے والے ہوتے تو وہ خود انکار کر دیتے کہ میرے پاس ووٹ زیادہ نہیں ہے، میرے پاس اکثریت نہیں ہے، لہٰذا میں اس کرسی پہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں۔ یہ مذاق 22 کروڑ لوگوں نے دیکھا اور پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پسندوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے۔ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے وہ بھی دیکھیں کہ ان کی جماعت آج ان کے لیڈرشپ کیا کر رہی ہے۔ وہ جو بڑے اعلیٰ اصولوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہے ان کا کردار۔ الزام لگانے والے کہ جی پیسے چل گئے، کدھر گئے پیسے؟ کہاں چلے پیسے؟ آپ کے پاس 47 ووٹ تھے، آپ کو 48 ملے ہیں، ہمارے پاس 51 تھے، ہمیں 50 نہیں 49 بٹ 50th ووٹ بھی ہمارا ہے، چلے وہ آدھا صحیح، لیکن ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ ہم نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ اس کے لیے ہر ضروری فورم اور ہر ضروری قدم جو قانونی طور پہ اٹھایا جائے گا ہم اٹھائیں گے، اور یہ الیکشن ہم کسی صورت ان کو چھیننے نہیں دیں گے، اور اگر ان کی یہ خیال ہے چڑھانے نہیں دیں گے، اگر ان کا خیال ہے کہ ان ہتھکنڈوں سے اس ریت کی دیوار کو سہارا دے کے وہ 26 کا جو ہمارا لانگ مارچ ہے اس کو روک پائیں گے، اس حکومت کی گرتی ہوئی شاخ کو بچا پائیں گے، اس عوامی سیلاب کے سامنے، عوامی غصے کے سامنے یہ کسی طریقے سے کوئی ہیلا بہانہ استعمال کر لیں گے، تو پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ غور سے سنو، ہم بھٹو شہید کے ماننے والے ہیں، ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور جو چھینتا ہے اس سے چھیننا بھی جانتے ہیں، بالکل چھیننا نہیں۔ مسلم لیگ نون نے بھی پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی 49 ووٹ لے کر جیتے، سرکاری امیدوار صادق سنجرانی 48 ووٹ لے کر ہارے، لیکن یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ زبردستی مسترد کر کے ہارنے والے امیدوار کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنماؤں اور حکومتی وزراء نے صادق سنجرانی کو دوبارہ چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو اب حقائق اور حکومتی مینڈیٹ کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بننے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی جیت ہے، ہم جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں، سپورٹ پر اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوئے اور ضمیروں کے سوداگروں کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ فردوس عاشق امان کہتی ہیں وزیراعظم عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار صادق سنجرانی کا چیئرمین سینٹ منتخب ہونا عمران خان اور ان کے موقف کی فتح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صادق سنجرانی کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی جیت کو جمہوریت اور شفاف پاکستان کی فتح قرار دیا۔ کہا چیئرمین سینٹ الیکشن میں پی ڈی ایم کو فاش شکست ہوئی۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں سینٹ الیکشن میں ساری قوم نے دیکھا کہ کیسے ووٹوں کی کھلی خرید و فروخت ہوئی، وہاں بکرا منڈی لگی مگر انصاف کے نظام نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ القادر یونیورسٹی کے دورے کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تعلیم کی اہمیت ملکی اور معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے، ملک میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو بھی سینٹ کا الیکشن ہوا، اس میں جو سب کے سامنے قوم کی جو چیزیں آئیں کہ ملک کی لیڈرشپ کے اوپر خرید و فروخت ہو رہی تھی، جس طرح کوئی بکرا منڈی میں لوگ بک رہے ہوں، اور اس کے اوپر پھر جو انصاف کا نظام تھا اس نے بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ، اور اس پہ آتا ہوں کہ القادر یونیورسٹی، یہ میری ایک سوچ تھی بڑی دیر سے کہ ایک ایسی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو یہ تو بتائے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ جانور تو دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے۔ انسان اگر وہ بھی دنیا میں صرف کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جائے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ انسان کے اندر
جب اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عظیم مخلوق اشرف المخلوقات پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور وجہ بتائی شیطان نے جب نہیں جھکا کہ تمہیں نہیں پتہ انسان کو میں نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. اور مولانا رومی نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا، اس کا اور ورژن پریزنٹ کیا. مولانا رومی نے کہا کہ انسانوں کو کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. سو انسان کا بہت بڑا مرتبہ اللہ نے بنایا ہے. پرابلم یہ ہے کہ انسان زیادہ تر دنیا میں عقل مند جانور کی طرح پھرتا ہے. القادر یونیورسٹی کا مقصد کیا کہ یہ جو ہمارا جو دین ہے یہ کیسے لوگوں کی زندگی میں ریلیونس. ناظرین مزید خبریں پیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. خبر سب سے پہلے
خبروں سے آگاہ کریں گے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ ایک محترمہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور ہمت دے کہ وہ یہ صدمہ برداشت کر سکیں۔ ہمارے بھائی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی ہمت دے، ان پر بھی بہت زیادہ سختی آنی ہے۔ کل تک وہ چاہ رہی تھیں کہ ووٹ خفیہ ہوں، آج چاہ رہی ہیں کہ ووٹ قابل شناخت ہوں۔ کپتان نے کہا تھا خفیہ ووٹنگ پر مت جائیں۔ کپتان مارتا کم ہے، گھسیٹتا زیادہ ہے۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے ہمارے 7 ووٹ مسترد کرائے تھے، ہم نے سود کے ساتھ 8 ووٹ مسترد کرائے۔ اب جب میں نے کہا کہ ہم نے کروائے تو ہاتھ سے پکڑ کے تو کسی کو نہیں کروائے، ان کے لوگوں نے خود ہی کیے نا، جیسے انہوں نے ہمارے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے نہیں کروائے تھے۔ یہ تو سیاسی انوائرمنٹ ہے جو انہوں نے کریٹ کیا ہے۔ کپتان کی بات نہ مان کے یہ انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کیا۔ ہم دوبارہ کہتے ہیں آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کریں، نہ ہم کرا سکیں نہ یہ کرا سکیں۔ جو انہوں نے کرایا، اگر آئیڈینٹیفائیبل ووٹ ہوتا تو نہ ہوتا۔ اگر آج یہ رو رہے ہیں آئیڈینٹیفائیبل ووٹ نہ ہوتا تو کم از کم ان کے ممبران، ہمارے سندھ میں لوگوں نے ووٹ دیا نا، 2 نے، ہمیں قبول ہے۔ انہوں نے کروایا نا، ہمیں قبول ہے، کیونکہ انہوں نے کھل کے سینہ ٹھوک کے ووٹ دیا ہے۔ تو کم از کم آپ بات کریں انسانوں والی، سینہ ٹھوک کے ووٹ دیں۔ یہ جو چور بازاری ہے، یہ جو لوٹ مار ہے، یہ جو ضمیروں کا سودا ہوتا ہے، جس کے خلاف عمران خان پہلے دن سے کھڑا ہے، 2013 میں، 15 میں، 18 میں، 16 میں ادھر سینٹ کی کمیٹی میں، ابھی 20 میں، ہر بار عمران خان نے اس پہ آواز اٹھائی۔ ابھی بھی ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں۔ رہی بات ہم نے کروائے انہوں نے کرائے، آپ کو پتا یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں، جس نے کرنا ہے ضمیر کا سودا وہ اپنا کرتا ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کوئی کسی کا ووٹ نہیں ڈلواتا، کوئی کسی کو گن پوائنٹ پہ ووٹ نہیں ڈلواتا، وہ اپنے ضمیر کا سودا بوتھ کے اندر خود کرتا ہے جو بھی اس نے کرنا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج ممبران کو جو پسند آیا اس کو ووٹ دیے، ان کے مطابق اس دن جو پسند آیا تب ووٹ دیے۔ اب یا تو پھر اس پسند کو مان لیں۔ ہاں، میں نے یہ کہا کہ یا تو دونوں دفعہ بکے ہیں یا دونوں دفعہ نہیں بکے۔ آپ والی بات کہ یا دونوں دفعہ ضمیر بکے ہیں یا دونوں دفعہ نہیں بکے، ایک چیز پہ آ جائیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے نا؟ اگر علی عمران صاحب معتبر داماد ہیں تو میرے بھائی کیپٹن صفدر کو بھی عزت اتنی ملنی چاہیے۔ وہ میں کہتا ہوں۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی 10 ووٹوں سے جیت پر اپوزیشن پر مزاح سے بھرپور طنز کیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں 8 ووٹ مسترد ہوئے، لیکن ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ایک بھی ووٹ مسترد نہیں ہوا۔ خوشی کی بات ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کے ووٹ میں ایک بھی ووٹ ضائع نہیں ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن سینیٹرز میں سیکھنے کی صلاحیت کافی اچھی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب سے قبل پولنگ بوتھ سے کیمرے نکل آئے۔ نون لیگ کے مصدق ملک اور پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے نشاندہی کی، اپوزیشن ارکان نے احتجاج کیا۔ کیمرہ نکلنے کے بعد پریزائڈنگ افسر کے حکم پر نیا پولنگ بوتھ قائم کر دیا گیا۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب سے قبل نون لیگ کے مصدق ملک اور پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پولنگ بوتھ میں کیمرے لگے ہونے کا انکشاف کیا اور کہا پولنگ کی جگہ 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، جس پر اپوزیشن اراکین نے احتجاج کیا۔ سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رہنما مسلم لیگ نون سینٹ کے عملے سے پوچھ رہے ہیں کہ بوتھ کتنے بجے آیا تھا۔ مصدق ملک نے بوتھ کے اندر سے نکلنے والی ڈیوائس دکھاتے ہوئے بتایا کہ یہ ڈیوائس ٹرانسمیشن ہے، مائک ہے یا ٹیپ ریکارڈر یہ میں نہیں جانتا۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پولنگ بوتھ کے اندر خفیہ کیمرے لگے ہونے کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا سیکرٹری سینٹ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پولنگ بوتھ کے پیچھے کیمرہ نہ لگا ہو۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصدق ملک کا کہنا تھا کہ ثابت ہوا عمران خان کس قسم کے شفاف انتخابات چاہتے ہیں، جس نے بھی یہ کام کیا وہ صادق رہا اور نہ ہی امین رہا۔ سینٹ میں پولنگ بوتھ سے کیمرہ نکلنے کے بعد پریزائڈنگ افسر کے حکم پر مریم نواز کہتی ہیں کہ آئین میں خفیہ ووٹ کا ذکر ہے، خفیہ کیمروں کا نہیں۔ سند یافتہ ووٹ چور ہر بار ووٹ چوری کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ کر لاتا ہے مگر رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اب حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ فون کروا کر گن پوائنٹ سے بھی بات نہیں بنی، اب کیمرے لگا کر اپنے ہی ارکان کی جاسوسی کرنی پڑ گئی۔ ایسی تاریخی ذلت، توبہ توبہ۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ آر ٹی ایس اور ڈسکا دھند کے بعد سینٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے آخری جنگ ہار چکے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाई, आईनी तरमीम में नाकाम रहे, सदारती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बन गया तो खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। आइन में खुफिया वोट का जिक्र है, खुफिया कैमरों का नहीं। वोट चोरो, शर्म करो और कुर्सी छोड़ो। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि बेरोजगारी, लाकानूनियत और बढ़ती महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। हर जमहूरी हुक्मरान अपने वादों से यू टर्न ले लेता है। फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि निज़ाम तालीम और इस्लाम की इक़्तिदार की तबाही की जिम्मेदार हुकूमत है और चेहरे नहीं। निज़ाम बदलने के लिए जमात इस्लामी का साथ दो। आज का दिन और आज का ये जलसा एक फैसलाबाद में आपका जलसा है और एक इस्लामाबाद में एक ड्रामा हो रहा है। मैं कल इस्लामाबाद था, मैंने बहुत करीब से माहौल को देखा। वहां वोटों के नहीं, नोटों का मुकाबला था और ऐलान के बावजूद, सब कुछ सामने आने के बावजूद भी नोटों का मुकाबला हुआ। कुछ नोट जाली निकले, जनाबी सुंजरानी साहब के ज्यादा निकले, जनाबे गिलानी साहब के कुछ मुस्तरद हो गए और इसलिए सुंजरानी साहब कामयाब हो गए। गुज़श्ता इलेक्शन में भी जब सुंजरानी साहब जीत गए थे, पीपल पार्टी के लोग नारे लगा रहे थे कि एक जरदारी सब पर बारी, जीए भुट्टो के नारे लगा रहे थे। और इस इलेक्शन में उनका मुकाबला आपस में हुआ, पहले एक थे, इसलिए तब्दीली के नाम पर यह ड्रामा फ्लॉप हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। आलमी सतह पर भूख और फाका कशी की बड़ी वजूहात कशीदगी की सूरत हाल और गैर मुल्की कब्जे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुसलसल इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान में कशीदगी का हल फौजी ताकत से नहीं बल्कि सियासी तौर पर मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, क्योंकि हम तस्लीम करते हैं कि अफगानिस्तान में पायदार अमन सिर्फ अफगान क़यादत और अफगान अमन अमल के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। और यही नहीं, इसके लिए पाकिस्तान ने अमन और बहाली के अमल की मुकम्मल हिमायत की है। मुनीर अकरम का यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को आगाह किया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज के गैर कानूनी कब्जे से शहरी आबादी को भारी मुआशी नुकसान पहुँचा है और भारतीय फ़ौज के जाबिराना और जारहाना इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। और अब पेश की जाएंगी बैन अल-अक़वामी खबरें। खबर है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के मुतादिद इलाकों में रेत के तूफान ने दिन को रात में बदल दिया। मामलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए। फ्लाइट्स ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। सऊदी अरब के शिमाली इलाकों अल जौफ और इसके मुजाफात में रेतले तूफान और गर्द आलूद आंधी ने दिन को रात में बदल दिया। माहिरीन ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गर्द आलूद मौसम से मुतासरा इलाकों में सफर से एहतियात बरतें। सऊदी अरब के वस्ती इलाके भी रेत के तूफान की लपेट में आ सकते हैं। घंटों के लिए फजाई ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। सऊदी अरब का कोरोना वायरस की वजह से मुअत्तल बैन अल-अक़वामी फजाई ऑपरेशन को बहाल करने का ऐलान सामने आया है। 17 मई से बैन अल-अक़वामी परवाजें चला दी जाएंगी। सऊदी हुकूमत ने पहले जनवरी और फिर 31 मार्च से बैन अल-अक़वामी परवाजों की बहाली का ऐलान किया था, लेकिन अब सिविल एविएशन के सर्कुलर में तारीख मजीद बढ़ा दी गई है। अब बैन अल-अक़वामी परवाजें 31 मार्च के बजाय 17 मई से परवाज कर सकेंगी। सऊदी एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि जिन ममालिक में कोरोना वायरस की सूरत हाल अब भी खराब है,
وہاں کے لیے فلائٹ آپریشن معطل کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ماسکو بھی واشنگٹن کا ہی ہم خیال نکلا۔ روس نے بھی طالبان کو کابل حکومت میں شریک کرنے کے لیے نگران حکومت کے قیام کی حمایت کر دی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کو سیاسی منظرنامے میں لانے کے لیے نگران حکومت کا قیام ناگزیر ہے۔ اگلے ہفتے ماسکو میں کثیر الفریقی مذاکرات شیڈول ہیں، جس میں پاکستان، چین اور امریکہ کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ دوسری جانب ترکی نے افغان کانفرنس اپریل میں کروانے اور کابل کے لیے نمائندہ خصوصی تعینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کے اداروں نے بھارت کے سیکولرزم کو بے نقاب کر دیا۔ بھارت انسانی حقوق کی بدترین پامالی کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ یونیورسل ہیومن رائٹس کونسل نے بھی بھارتی سیکولرزم کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی نام نہاد جمہوریت میں سیکولرزم نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ بھارت کے معاشی طاقت بننے کے تصور نے انسانی حقوق کے معاملات کو دھندلا دیا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے حالات مساوات کے اصولوں کے بالکل برعکس ہیں۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ ناظرین، دورہ جنوبی افریقہ کے لیے ون ڈے اور ٹی20 کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا ٹی20 اور ون ڈے اسکواڈ 18 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگا۔ زمبابوے کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ 20 کھلاڑیوں پر مشتمل ہے۔ ٹی20 اسکواڈ کے کپتان بھی بابر اعظم ہی ہوں گے، جبکہ شاداب خان کو نائب کپتان بنا دیا گیا ہے۔ دیگر کھلاڑیوں میں شرجیل خان، محمد حفیظ، حیدر علی، دانش عزیز، آصف علی، محمد نواز، فہیم مشرف ٹیم میں شامل ہیں۔ محمد وسیم جونیئر، محمد رضوان، سرفراز احمد، شاہین شاہ آفریدی، حسن علی، ارشد اقبال اور عثمان قادر کو بھی اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔